नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कुरान हमारा चल रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। और आज हम 8वां सिपारा शुरू करेंगे। अल्लाह ताला के इजाज़त से और अल्लाह ताला के फजल से। वलौ अन्नना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता, अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से ज़्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। अब आप ये देखें कि इंसानों में से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने हक को वाज़िया करने के लिए हर तरह के दलाइल दे दें, उनके सामने फरिश्ते उतर आएँ, मुर्दे इनसे बातें कर लें, हर चीज़ उनके सामने रख दी जाए, लेकिन जिन्होंने हक को नहीं मानना, हक को नहीं जानना, वो नहीं जानेंगे। एक्चुअली इंसान इस दुनिया का, इस ज़िंदगी का अपना मन माना नक्शा तैयार करता है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, और वो कहता है कि जो चीज़ मेरे नक्शे के मुताबिक होगी मैं इसको मानूंगा, और जो मेरी मर्जी के खिलाफ होगी मैं इसको नहीं मानूंगा। फिर ऐसा शख्स कभी भी हदायत नहीं पा सकता। जो शख्स हदायत आने के बाद, ये कुरान आने के बाद, अल्लाह ताला का कानून आने के बाद, अब ये वो क्या करेगा, खुद नहीं बदलेगा, वो कहेगा कुरान को मैं बदल डालूं, नाउज़ बिल्ला। तो यहाँ ये बताया गया कि हर दौर में दीन की तरफ बुलाने वाले कुछ उनके कुछ ना कुछ दुश्मन होते हैं, खुसूसन अंबिया के। और इन दुश्मनों में कुछ शयातीन होते हैं और कुछ इंसान भी होते हैं। कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मैं शरीक हुआ, एक लंबी मजलिस थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? मैंने कहा नहीं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया उठो और 2 रकत नमाज पढ़ो। वो कहते हैं मैं दोबारा नमाज पढ़ के आपकी मजलिस में आया, तो आपने पूछा, क्या तुमने जिन और इंस के शैतानों के मुकाबले में अल्लाह से पनाह मांगी? मैंने कहा नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर पूछा, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो आपने फरमाया हाँ, वो शयातीन जिनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, यानी कि जो इंसान शैतानियत पे उतर आए, फिर वो जिन शैतान से भी ज्यादा यानी कि खतरनाक साबित होते हैं। अब ये कौन होते हैं? अब ये इंसानों में शैतान वो शैतान होते हैं जो दीन के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, दीन की तरफ बुलाने के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला जिन शैतानों और इंसान शैतानों से महफूज रखे, उनके शर और फितनों से अल्लाह ताला हम सबको महसूस रखे। ऐसे शयातीन बसा औकात दोस्त बन के रास्ते में रुकावट डालते हैं, हमें हदायत से दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खैर रखी है, लेकिन बाद लोगों के लिए इस खैर को ग्रोथ करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कंपनी, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो उनको भटका देते हैं, राह रास्ते डी ट्रैक कर देते हैं। तो अपनी कंपनी को देखें। अब देखते हैं कि हम इन शैतान की बातों की तरफ कौन माइल होता है। वो माइल होता है जो आखिरत पे यकीन नहीं रखता। तो आप देखें कि अपना जो है, हमने अपना जो एतकाद है आखिरत पे स्ट्रॉन्ग रखना है। आयत नंबर 112 सूरह अनाम। इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए हैं। ये इसी की बात मैं कर रही थी। कुछ आदमी और कुछ जिन, और जिन में से बातों को, चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते हैं ताकि इनको धोखे में डाल दें। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम ना कर सकते। सो उन लोगों के, और जो कुछ ये इफ्तरा परवाजी करते हैं, इसको आप रहने दीजिए। अब यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए फरमाया गया कि आपसे पहले जितने भी अंबिया आए उनकी तकजीब की गई, उन्हें ईज़ाएं दी गई, लेकिन उन्होंने सब्र और हौसले से काम लिया। तो आप भी दुश्मनाने हक के मुकाबले में सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करें। और इससे ये भी मालूम होता है कि शैतान के पैरोकार जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। और वही कहते हैं खुफिया बात को, यानी कि इंसानों और जिनों को गुमराह करने के लिए, एक दूसरे को चालबाजियां, हीले सिखाने के लिए। तो बात मुशाहिदे में आती है कि शैतानी कामों में लोग एक दूसरे के साथ खूब बढ़ चढ़ के ताउन करते हैं, जिसकी वजह से जल्दी
جو ہے برائی فروغ پاتی ہے۔ تو بہرحال وہی بات ہے، شیطان کی باتوں میں صرف وہ آتا ہے جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ آیت نمبر 113، تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس کو پسند کر لیں، تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں، اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کو آپ دیکھیں کہ آپ ہر دور میں اس بات کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 ہے کہ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق اور صداقت کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے جو صراط مستقیم ہے اور جو حق کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تھی، جو ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 117، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو جس جانور پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ عرابی تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تربیت سے پوری طرح بہرہ ور بھی نہیں تھے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، یعنی کہ شبے کی صورت میں یہ رخصت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھا لینے سے حلال ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی منڈیوں اور دکانوں پہ ملنے والے گوشت حلال ہے۔ اگر کسی کو وہم ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ اور تم کو کون امر اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بیان بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پہ بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بڑی زبردست یہاں پہ بات کی ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا دی جائے گی۔ ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور یہ امر نافرمانی ہے۔ اب یہاں پہ جا رہا ہے کہ اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ بہت اہم آیت ہے، اس میں گناہ کی باتوں سے بچنے کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ کھلا ہوا اور چھپا ہوا گناہ چھوڑ دو۔ کھلے گناہ جنہیں ظاہری طور پہ لوگ جانتے ہیں، مثلا زنا، قتل، ڈاکہ، شراب، رشوت، اور جن پر حکومت کا خوف ہوتا ہے، اور باطنی گناہ جو کہ ظاہری طور پہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، مثلا غیر محرم کو نظر بد سے دیکھنا، مردار کھانا، کدورت، کینہ رکھنا، غیبت، حسد، جھوٹ۔ ظاہری گناہ پہ حکومت کی گرفت سے سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، اور چھپا کر گناہ کرنے والوں کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی اس کو سزا دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر انسان کی ظاہر و باطن کو ہر انسان اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھے۔ اگر کسی کے سامنے گناہ کرے یا تنہائی میں
اس کے اعضا نے کر دیا ہے دل سے، تو وہ ہر حالت میں چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، وہ گناہ ہی ہے۔ بہرحال کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب احوال سے واقف ہے، تو ہم چھپ کے گناہ کریں یا ظاہرتاً کریں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے تاکہ یہ تم سے جدال کریں۔ اگر تم لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 122، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اس طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت مردہ اور مومن کو حی زندہ قرار دیا، اس لیے کہ کافر کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہے اور سے نکل نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے، جس سے اس کی زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں۔ اور میتن سے مراد مردہ دل یعنی کہ کافر، اور احیینا سے مراد ہدایت دے کے زندہ دل کر دیا یعنی کہ مسلمان بنا دیا۔ نور سے مراد قرآن کی روشنی، اور ظلمات سے مراد عقائد اور شرک کی تاریکی ہے، یعنی کہ ایک شخص گمراہی اور جہالت کی بنا پہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کو زندہ کیا، اس کو شمع دی جس سے وہ ہر چیز کو اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور ایک ایسا آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دے گے، وہ انہی میں مگن ہے، اور ان کے پاس اچھے برے کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی ہے ہی نہیں، اور وہ اندھیروں میں سرگرداں ہے۔ یہ جو دوسرا کریکٹر ہے، کہتے ہیں اسی طرح مکہ میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ جیسے مجرموں کے سردار تھے، اسی طرح ہر زمانے میں ہر بستی اور شہر میں ان کے سرکردہ مجرموں کے سرغنہ ہوتے تھے۔ یہاں پہ جو بات آگے ہم چلتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیا تھی۔ آیت نمبر 123، کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنی شرارت کر رہے ہیں، ان کو ذرا خبر نہیں، یعنی کہ ان کی شرارت کا وبال انہی کے پیچھے لگنے والے لوگوں کا وبال ہے۔ آیت نمبر 124، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتے تو یوں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جب تک کہ ہم کوئی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کے ذلت پہنچے گی، ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزائے سخت ہے۔ آیت نمبر 125 بہت خوبصورت آیت ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھتا ہے اس کا سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے پر ناپاکی مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی زبردست یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ مردہ انسان کو زندہ کے سے مراد ہے کہ مردے انسان سے مراد وہ شخص ہے جو کفر کے اندھیروں میں تھا، جہالت کے اندھیروں میں تھا، اللہ نے اسے زندگی بخشی، ایمان دیا، علم دیا، حقیقت کی پہچان کی۔ اللہ کے نزدیک زندہ شخص وہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روشنی آئے اور اسے وہ اختیار کرے اور اپنے راستے کی روشنی بنا لے اور اس روشنی پہ چلتا رہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جس طرح آسمان کی طرف بلندی کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے نا اور دم گھٹنے لگ جاتا ہے، جب آپ ویسے بھی کبھی ہائیکنگ پہ یا اوپر چڑھیں یا ہم بہت سیڑھیوں پہ اوپر چڑھنا جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پلپوٹیشن اور سب چیزیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح آسمان کی طرف بلندی کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے اور لوگوں کو مصنوعی آکسیجن ساتھ لے جانی پڑتی ہے، اور فضا میں بھی جس طرح سانس لینے میں گھٹن ہوتی ہے،
ایسے ہی وہ ہیں جو اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو نیکی اور ہدایت کی بات میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا اور اسے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ نہ کرے ہم وہ لوگ ہوں جن کو اللہ کی باتوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے دیں، اس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے، اور لوگوں نے پوچھا اس کی کوئی علامت ہے کہ اس کا دل کھل گیا، تو آپ نے فرمایا اس کا دل آخرت کے گھر یعنی کہ جنت کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، اور دھوکے کے گھر سے اس کا دل جو ہے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے، کیا میرا دل ایسے ایسے والا ہے کہ جو آخرت کے گھر جنت کی طرف مائل ہو گیا اور میں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگ گیا ہوں۔ آیت نمبر 126، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت کا حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، یعنی انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا، اپنا پیروکار بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم نے صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ اب ہم نے یہاں پہ بھی آیت میں پڑھا کہ جنہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ اٹھایا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کہ ان کو اپنا فالوور بنا لینا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ یہ اٹھانا کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کو مزین خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، یعنی کہ گناہ میں اٹریکشن پیدا کر دی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے جو شیاطین اور جنات کی طرف سے ہے، کہانت کے طور پہ پھیلائی جاتی ہیں، تو گویا جنات نے انسان کو بیوقوف بنا کے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں پہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ آیت آگے ہے، اور ہم اپنی اس میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر الہی کو منظور ہوتا تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بات کفار کو بات کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ صبر کریں گے، ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت پہ ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر لے، جیسے تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی کہ تم عاجز نہیں کر سکتے کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کے ریزہ ریزہ ہو چکے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 135، آپ یہ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی حالت پہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 121 اور 122 میں ہے۔ اب جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے، حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کی ہے، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصے اللہ کے مقرر کیے، اور بزم خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکوں کا جو ان کا ایک طرز عمل بتایا گیا ہے
کہ انہوں نے اپنی زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ اللہ کے حصے رکھے ہوئے تھے اور کچھ اپنے سو کالڈ معبودوں کے رکھے ہوئے تھے. تو اللہ کے حصے کو مہمانوں پہ، فقراء پہ، صلہ رحمی پہ خرچ کرتے تھے، اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین ان کی ضروریات پہ خرچ کرتے تھے. پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے اور اس میں شامل کرتے، اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے اللہ تو غنی ہے. یعنی کہ اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے مقرر حصے میں صدقات خیرات نہ کرتے. تو کہا جا رہا ہے کیا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 137. اسی طرح بہت سے مشرقین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے. یہ اشارہ ان کی بچیوں کے زندہ درگور کرنے کا ہے یا بتوں کے بھینٹ چڑھانے کی طرف ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دے، تاکہ ان کے دین کو ان پہ مشتبہ کر دے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے. تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے، اور اپنے خیال میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کو جن کو ہم چاہیں. اب یہاں پہ ان کی جاہلی شریعت کی کچھ 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور فلاں کھیت کی پیداوار ہے اور اس کا استعمال ممنوع ہے اور صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے. اور دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑتے تھے جس سے وہ بار برداری اور سواری کا کام نہیں لیتے تھے. یہ اپنے ابھی پیچھے بحیرہ اور صاحبہ کے بارے میں پڑھا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اور مواشی ہیں جن پہ سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی یعنی کہ جھوٹ کی سزا دیے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں. ایک اور ان کی جو شکل تھی جو جانور اپنے بتوں کے نام پہ وقف کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد اور عورت برابر سمجھے جاتے. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے. آیت نمبر 140. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ تعالیٰ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پہ چلنے والے نہیں ہوئے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں میں چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں میں نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار، اور جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. ان کے پھلوں میں کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور اس میں جو حق واجب ہے اس کو کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہاں پہ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہربز ہوتی ہیں، کچھ شربز ہوتی ہیں، کچھ بیلیں بنتی ہیں یعنی کہ وہ چھتوں پہ لٹک جاتی ہیں، اور کچھ تناور درخت بنتے ہیں، کچھ زمین کے ہی میں پھیل جاتی ہیں جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی بیلیں یا تناور درخت. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کریں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یعنی کہ عشر کا بھی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا حق بھی جو ہے یعنی کہ آپ جو آپ کے کمپلسری پیمنٹ ہے زکوٰۃ، اس کے ساتھ آپ کی جو آپشنل صدقہ خیرات ہے وہ بھی آپ کریں. یہاں پہ یہ چیز کو بتایا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پہ غور و فکر کیے، کہہ رہے زیتون، انار کیسے درختوں کے نام اور ان کا بتایا گیا کہ کچھ مشابہ ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ اور ان کے جو طبی فائدہ ہر ایک دوسرے سے بہت فرق ہے. آیت نمبر 142. اور مویشی میں اونچے قد کے. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نباتات کو دیکھو کتنی ویرائٹی ہے، کتنے کلرز ہیں اور کتنی ان میں ہے. کوئی زمین کے اندر آپ کو بیل ہوتی ہے، کوئی اس پہ چلتی ہے، کوئی تناور درخت بنتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ویرائٹی، آپ دیکھیں کہ جانوروں کی کیسی کیسی ویرائٹی ہے. اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے. پیدا کیا 8 نر
मादा यानी कि भेड़ में 2 किस्म और बकरी में 2 किस्म, आप कहिए कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं? तो मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर सच्चे हो। और ऊंट में 2 किस्म और गाय में 2 किस्म, आप कहिए कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को, इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं? क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ताला ने तुमको इसका हुक्म दिया? तो इससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पे बिला दलील झूठी तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बजरी वही मेरे पास आते हैं, इनमें से तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो। बार बार ताकीदी हुक्म दिया गया है क्योंकि सूरह अनाम है। बहता हुआ खून या खंजीर का गोश्त क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिरक का जरिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते के ना तो तालिब लज्जत हो ना तजावज करने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूर और रहीम है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमरू बिन लही को जहन्नुम में अपनी अंतड़ियां खींचते हुए देखा क्योंकि इसने सबसे पहले बुतों के नाम पे वसीला और हाम वगैरह जानवरों को छोड़ने का सिलसिला शुरू किया था। और अमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि ये उमरू बिन लही खजा कबीले के सरदारों में से था, जो जरहम कबीले के बाद खाना काबा का वाली बनाया गया। इसने सबसे पहले दीन इब्राहिम में तब्दीली की और हजाज में बुत कायम करके लोगों को इनकी इबादत की दावत दी, मुशक्काना रस्में जारी की। बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ पे मज़कूरा 8 किस्म के जानवर पैदा करके बंदों पे एहसान फरमाया, और इनमें से बाद जानवरों को अपनी तरफ से हराम करने ना अल्लाह के एहसान को रद्द करना और शिर्क का इर्तिकाब करना है। तो अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। आयत नंबर 146। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए, और गाय और बकरी में से इन दोनों का चर्बियां उन पर हमने हराम कर दी, मगर वो जो इनके पुश्त या अंतड़ियों में लगी हों या हड्डी से मिली हों, इनकी शरारत के सबब हमने इनको ये सजा दी। हम यकीनन सच्चे हैं। फिर अगर ये आपको काज़िब कहे तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है, इसका अजाब मुजरिम लोगों से ना टलेगा। ये मुशरिकीन यूं कहेंगे अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ना हम शिरक करते, ना हमारे बाप दादा, ना हम किसी चीज को हराम कह सकते। इस तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके उन्होंने भी तकजीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप कहिए क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसके हमारे रूबरू ज़ाहिर करो। तुम लोग महज ख्याली बातों पे चलते हो, तुम बिल्कुल अटकल सी बातें बनाते हो। आप कहिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही। फिर अगर वो चाहता तो सबको राह रास्त पे ले आता। आप कह दीजिए अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पे शहादत दें कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम कर दिया है। फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप इसकी शहादत ना दीजिए। ऐसे लोगों से के बातिल ख्यालात की इत्बा मत कीजिए जो हमारी आयतों की तकजीब करते हैं, और जो आखिरत ईमान नहीं रखते वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। आप कहिए आओ मैं तुमको वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमाया। हजरत इब्ने मसूद का कौल है कि जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीयतनामा देखना चाहता है जिस पर आपकी मोहर लगी हुई है, तो वो इन आयत को पढ़ लेगी जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। इनमें वो वसीयत मौजूद है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुकुम खुदावंदी उम्मत को दी। और यहाँ पे ताकीदी तौर पे यहाँ पे जो चीजें बयान की गई हैं, अब टाइम नहीं है कि इसको मैं डिटेल से इसको मैं कर सकूं। अब ये आयत 151 से उन बातों की चीजों की बयान हो रही है जो इंसानी शिकावत की असल गुमराहियां हैं, और इन अच्छी बातों को अख्तियार करने की दावत दी गई जो अच्छे इंसानों की बुनियादी सच्चाइयां होती हैं। और ये आयत मोहकम है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक बरकरार रही कि जो शख्स इस अहद को पूरा करेगा इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। तो बहरहाल ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा वसीयतनामा है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी है। तो ये 10 अहकामात हैं, और बहरहाल अब ये 10 अहकामात क्या है। आप कह दीजिए आओ मैं तुमको वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पे हराम फरमाया। नंबर 1 वो ये कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत ठहराओ। आपको पता है कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं है। शिर्क जुल्म अजीम है। नंबर 2, माँ बाप के साथ एहसान करो। माँ बाप पे तो जितना भी आपको डिटेल से किया जाए, हम माँ बाप का एहसान हम चुका ही नहीं सकते। नंबर 3, और अपनी औलाद को अफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको उनको रिस्क देते हैं। और बेहयाई के जितने तरीके हैं, अब यहाँ पे बताया जा रहा है जितने भी तरीके इनके पास मत जाओ, खा वो अलानिया हो या खा पोशीदा हो,
یعنی کہ جس طرح بھی آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں برائی کی طرف، کہتے ہیں ایسے چیزوں کے پاس مت جاؤ۔ جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ناپ تول کی جو بیماری تھی، آپ کو پتا ہے قوم شعیب کی اخلاقی بیماری تھی۔ پھر آگے ہے کہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور یہ کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا راستہ، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس پر چلو، اور دوسری راہوں پہ مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پہ نعمت پوری ہوئی اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی خیر و برکت والی، سے اس کا اتباع کرو، ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ کہتے ہیں سورہ شورى میں آتا ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور اس بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند لائنز اس کی دائیں اور بائیں جانب کھینچی اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو آیت تھی نا، یہ جو میں نے آپ کو آیت 153 میں آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس پر چلو۔ پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی، آیت نمبر 156۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 فرقے تھے ان پہ نازل ہوئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس ایک کتاب واضح اور رہنمائی کو ذریعہ ہے اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اسے روکے؟ ہم جلدی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس عمر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانیاں پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بہت زبردست یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حجت قائم کر دی۔ اب بھی یہ لوگ گمراہی سے باز نہ آئے تو کس کے منتظر ہیں کہ فرشتے آئیں جو ان کی روحیں قبض کریں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ بس جب ایسا ہوگا لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، لا ينفع نفسا ایمانہ لم تکن آمنت من قبل، کہ یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو۔ آیت نمبر 159۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ بن کے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پہ ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے اور وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے، بڑی پیاری دعا ہے، کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آمین۔ آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کہ وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے اور آپ کی نیت اور اخلاص سے 700 اور پتہ نہیں کتنا ملٹی پلائی کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی، میں اور آپ، ہم سب اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی کہ فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 132 کہ تمہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ اور حضرت یوسف نے دعا فرمائی تھی توفنی مسلمن، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کہ مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فما فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پہ بھروسہ کرو۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا واشہد بِإِنَّنَا مُسْلِمُونَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111، کہ اسی طرح اور بھی تمام انبیاء اور کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوحیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف خدا واحد پہ ایمان لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 165، وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین پہ خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پہ مرتبہ رتبہ بٹھا دیا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، بلا شبہ، آمین ثم آمین۔ اب سورہ اعراف آتی ہے۔ سورہ اعراف ایک مکی سورت ہے اور اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں اور یہ عرف کی جمع ہے، یعنی کہ اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ وغیرہ۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس سورت میں ہوا ہے اس لیے اس کا نام سورہ اعراف ہے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں پہ یہ نام آئے گا تب ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ اور اب چلتے ہیں آگے۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت حق کی راہ میں چلنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ بڑا عزم اور استقلال والا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں اس راہ میں مشکلات آنا ناگزیر ہیں، اور اس لیے یہاں پہ جو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دل میں آپ تنگی نہ محسوس کریں، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پہ ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ قیلولہ یعنی کہ دوپہر کے وقت استراحت آرام کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آئے جب تم آرام راحت کے بے خبر بستروں میں سوئے ہوئے تھے۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اس روز وزن بھی واقعہ ہوگا۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وزن ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بتایا کہ اللہ کے خوف سے رونا ایک وزنی عمل ہے۔ جب انسان میں عاجزی ہوتی ہے تو وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے روتا ہے، اور
یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا. اب اسکالرس کہتے ہیں نمبر ایک تو شاید کہ ان کے رجسٹرز تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا یہاں پہ کرامن کاتبین کے ہوتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے گیس کا وزن نہیں ہوتا، لیکن سب سے ہلکی گیس ہیلیم ہے، اس کا بھی وزن ہوتا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو یونٹ دیکھ کر، ان کو کوئی ویٹ دے کر، ان کو کنورٹ کر کر ان کا وزن کیا جائے گا. اور پھر کہتے ہیں حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے. خاموش رہنا یہ بھی وزن میں بہترین ہے. جنازے میں کسی کے جنازے میں شرکت کرنا تو اس کا وزن بھی کہتے ہیں کہ 2 قرات کے برابر ہے. اور اور پھر بہرحال علماء کے قلم کی روشنی اور شہید کے خون کا وزن بھی ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا جو عمل ہے، چھوٹی سی بات ہے، اس کا بھی بہت زیادہ وزن ہوگا. ہر چیز کا آپ کا اللہ تعالیٰ ایک ویٹ اس کو دے دیں گے. آیت نمبر 10، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پہ رہنے کی جگہ دی، ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تم مجھ کو اس سے کون امر مانیا ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. قالا انا خیر منہ، آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پیچھے کہا گیا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل کر دے گا، ان کا وزن ہوگا. دوسری رائے ہے کہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے. نمبر 3، صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ تمام بے وزن چیزیں بھی تولی جائیں گی، جیسے میں نے بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. اب یہاں پہ آدم اور ابلیس کا واقعہ آ گیا کہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، یہ جنوں میں سے تھا لیکن بہت عبادت کر کے فرشتوں میں سے آ گیا تھا. اور سورہ کہف کی جیسے آیت نمبر 50 میں کہ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے سجدہ حکم میں شامل تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، اس لیے اسے باس پرس بھی ہوئی اور اس پر عطاب بھی نازل ہوا. اگر وہ اس حکم میں شامل ہی نہ ہوتا تو اسے باس پرس ہوتی، نہ وہ راندہ درگاہ ہوتا. اب شیطان کا جو عذر تھا کہ انا خیر منہ، کتنا بڑا عذر تھا. مطلب میں اگر اس پہ بات کروں تو پورا میرے خیال سے گھنٹہ اس پہ لگ جائے. یہ وہ چیز ہے انا خیر منہ جو میں اور آپ سب کرتے ہیں. کہاں جب یہ جملہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ اگر جملہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ شیطان کے نقش قدم پہ ہیں. کیسے آتا ہے کہ جی آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اچھا اس کا 2 مرلہ، میرا 5، میرا 10، میرا فارم، اور اس کا گھر، میرا گھر اس سے اچھا ہے. اچھا لباس، اچھا وہ اس نے تو ریپلیکا پہنا، میرا لباس اس سے اچھا ہے، میرا جوتا اس سے اچھا ہے، میرا بیگ اس سے اچھا ہے، میرے بچے اس سے اچھے سکول میں جا رہے ہیں، ایلیٹ سکول میں جا رہے ہیں، میرے بچے باہر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، میری جو ایستھیٹک سینس ہے وہ سب سے اچھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو ہم شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اور یہ شیطانی صفت ہے کہ غلطی خود کرو اور الزام دوسروں کو دو. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا اور ڈیٹیل واقعہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور ٹائم بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ ہو گیا. تو بہرحال جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ تھے تو ہم لوگوں نے باقاعدہ لائن ڈرا کر کے نا دونوں کے ڈفرینسز لکھے تھے کہ آگ یعنی کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ تکبر اس نے کیا کہ میں اس سے اچھا ہوں، تو یہ دنیا کا پہلا کرائم تھا، تکبر کرنا، نافرمانی کرنا، اور پھر اپنا الزام، بلیمنگ گیم کھیلنا، کسی اور پہ ڈالنا، غلط خود کرنا لیکن یہ الزام کسی اور پر دینا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ کے اندر ہر چیز کو ڈسٹرکشن ہے، لیکن زمین جو ہے اس کے اندر کنسٹرکشن ہے. کوئی چیز اندر ڈالو اس میں سے اگ آتی ہے، برکت ہو جاتی ہے. آگ میں سرکشی ہے، مٹی میں عاجزی ہے. تو بہرحال بہت کچھ ہے، مٹی سکون دینے والی ہے، مٹی آگ بھڑکانے والی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپٹ سے، اور آدمی مٹی سے پیدا کیے گئے. حق تعالیٰ نے فرمایا
تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کے تکبر کرے، سو نکل نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ شیطان کی قسم کا ذکر ہے کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، جو شخص ان سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم بھر دوں گا۔ شیطان انسان کا اور انسان انسان کا دشمن ہے۔ بہرحال کہنے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو اور شیطان نے جب انکار کیا تو اس نے 3 کرائمز کیے۔ نمبر 1 نافرمانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، دوسرا اس نے تکبر انا خیر منہ کہ میں سے اچھا ہوں، اور تیسری اس نے بلیمنگ گیم کی کہ سجدہ خود نہیں کیا لیکن اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے میری قسمت میں نہیں رکھا ہوا تھا نا، تو میں نے اس وجہ سے نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے نکال دیا تو جو جہنم میں پھینکوں گا، تو تب اس نے شیطان نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ یہی میرے سے 3 دنیا کے جو پہلے کرائمز ہوئے ہیں نا، میں انہی کرائمز میں ہیومینٹی کو مبتلا کر کے اکیلا نہیں جہنم جاؤں گا، میں ان سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابھی شیطانی صفت غلطی کرو اور الزام دوسروں کو دو۔ شیطان کا چیلنج جو انسان کی تخلیق کے دن انسان کو دیا گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے بیٹھوں گا، تو اب یہاں پہ اس نے کہا کہ میں اس کو چاروں طرف سے اس کو گھیر لوں گا، دائیں طرف سے نیکی اور حق کے راستے کی طرف نکلنا چاہے گا تو میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، بائیں سے جانا چاہے گا میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی 2 راستے چھوڑ دیے، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، اوپر دعا کا اور نیچے سجدے کا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ اس لیے کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کس سبب سے منع فرمایا؟ مگر میں اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب وہ درخت کو چکھا تو دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا۔ دونوں نے اپنے اوپر جنت سے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم اور حوا کو حاصل تھیں، اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو پھسلایا اور جھوٹ بولا کہ میں تمہارا بڑا ویل وشر ہوں اور اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور اس کی اٹرنل لائف مل جاتی ہے۔ اور پھر قسم کھا کے اس نے شیطان کے یہ حربہ اور ٹریپ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کو یہاں بھٹکاتا ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے یہ ایشورنس دیتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں، جس سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام متاثر ہو گئے۔ اس لیے اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مری تھا لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ کے ساتھ پردہ پوش تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور کس طریقے سے، کس چیز سے، کہ پوری جنت ایک طرف اور ایک درخت ایک طرف جس سے روکا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جہاں مرضی کھاؤ لیکن بس اس درخت کے پاس نہ جاؤ، لیکن آپ دیکھیں کہ شیطان نے کیسا اس کو بھٹکایا کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں رکھ دی ہوئی ہیں،
اور اس میں سے ساری جائز اور حلال ہے اور ان کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن شیطان کا طریقہ یہ ہے، اس کا ٹریپ کیا ہے، ہمیشہ جائز اور حلال چیز کو ہمیشہ کم کر کے دکھاتا ہے انسانوں کی نگاہ میں. مثلا ایک مرد کے لیے اس کی بیوی جائز اور حلال ہے، لیکن اس کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں چھوڑتا. اس کے برعکس دوسری عورت اس کے لیے زیادہ اٹریکشن کی باعث ہوتی ہے جو اس کے لیے حرام ہے. اسی طرح آپ غذاؤں میں آپ دیکھیں کہ بے شمار غذائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن انسان حرام چیزوں کی طرف کس شوق سے لپکتا ہے. آج دنیا میں جتنا پیسہ شراب پہ خرچ کیا جا رہا ہے، سگریٹ پہ خرچ کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی نظر میں وہ گناہ کو معمولی بنا دیتا ہے، گناہ میں اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ اس شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. چونکہ جنت میں شیطان نے انسان کا لباس نہیں اتارا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لباس بھی ہے وہ آگے چل کے آئے گا کہ لباس اللہ تعالیٰ کا قدرتی ایک انعام تھا. آگے چلتے ہیں، لباس کے بارے میں بھی آگے بات آئے گا. اب یہاں پہ آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کے جو کلمات تھے یہاں ہم پڑھیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا، ہم پہ رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حق تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ باہم تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنے کا ایک وقت ہے. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کے وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیے. اور یہاں پہ بتا دیا کہ انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اور اگر وہ نہیں پلٹ رہا، وہ معافی نہیں مانگ رہا، تو وہ پھر شیطان کے راستوں میں سے ہے. اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، توبہ استغفار کرنا، یہی بندگان الہی کا راستہ ہے. اور جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بنا رہے ہیں اور انہوں نے ایونچولی دنیا ہی میں جانا ہے. اور یہیں پہ لکھا گیا نا کہ دنیا میں جاؤ گے اور ایک وقت تک رہو گے، یعنی کہ ہر ایک کی ایک کلو نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پھر اس حساب سے آپ نے اپنی مرضی کا اختیار کو کہاں استعمال کیا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت یا دوزخ آپ کے اعمال جو آپ نے دنیا میں کیے تھے اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. آیت نمبر 125 فرمایا کہ تم وہاں ہی زندگی بسر کرنا، وہیں مرنا، اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا. اب آپ یہ دیکھیں، لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یاد رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ چونکہ جنت میں شیطان نے انسان کا لباس اتروا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پہ اس واقعے کے بعد اس چیز کی تلقین کی، اے بنی آدم، ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا. اب یہاں پہ لباس کے دو مقصد بتائے گئے. ایک، تمہارے جسم کے جو ہے ان کے حصوں کو چھپاتا ہے اور تمہاری زینت ہے. اور ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں لباس ایک حفاظت ہے، دوسری طرف خوبصورتی ہے، اور پھر یہ آپ کی مطلب یہ ہے تو جسم کی حفاظت جو ہے انسان کے شرم و حیا کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ زینت بھی ہے. تو جب کہا جاتا ہے نا دین کی طرف آؤ، تو مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کو بالکل ختم کرنا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہم عورتوں میں لباس کی کتنی اٹریکشن ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لباس کے یہاں پہ 2 پوائنٹ سکھائے کہ ایک تو حفاظت ہے، ایک آپ کو خوبصورتی بھی دیتا ہے، اور لباس ایسا ہو جو ساتر ہو. لیکن سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اس لیے یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ جی میں اپنا جناب کیسے کیا کہتے ہیں جو اپنا اچھا لباس پہنا ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، وہ آپ کریں. لیکن آپ کو یہ ہو کہ لباس پہن کے اس کے بعد آپ تکبر کریں، دوسروں کو حقیر سمجھنا لگ جائیں، تو یہاں ایسی لباس کی اجازت نہیں کہ ایسا
لباس جسے پہن کے انسان تکبر کرے اور اللہ سے نہ ڈرے اور ایمان اور عمل صالحہ کے تقاضوں کا اہتمام نہ کرے. تو یہاں پہ ایسے لباس کو منع کیا گیا. اور زیب و زینت اور آرائش کے ساتھ اگرچہ پہننا جائز ہے، تام لباس ایسا ہو جس میں سادگی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مطلب ایک ان کا مفہوم ہے کہ ایک تو ایک سادہ لباس پہننا چاہیے. جو شخص وسائل کے فراوانی کے باوجود اور شریعت کی اجازت کے باوجود فاخرانہ لباس اختیار کرنے کے بجائے سادگی اور عاجزی کو اپنا شیوا بناتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان اور تقوی کی بہت بڑی دلیل ہے. بہت کچھ ہے. بہرحال اسلام سے پہلے مشرقین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب ہماری ماؤں نے ہمیں جنا تھا تو ہم ایسی تھے. تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس میں ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس لیے لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں. چنانچہ وہ لباس اتار کے طواف کرتے تھے. عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھی، صرف اپنی شرمگاہوں پہ کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھتی تھی. تو اپنی اس شرمناک فعل کے لیے جو دو عذر انہوں نے پیش کیے تھے، ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کا ایسے کرتا پایا تھا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ان آیات میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. لباس بھی وہ جو ساتر اور بہترین لباس کیا ہے، جو تقوی کا لباس ہو. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی دعا سکھا دی. غلطی ہو اللہ کے پاس پلٹ آئے اور اپنے لباس کا خیال رکھیں. کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا پہلا وار آپ کے لباس پہ ہوتا ہے. جب ہمارے لباس چھوٹے ہونا شروع ہو جائیں، بے حیا ہونا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ آپ شیطان کے پورے کنٹرول میں ہیں. یعنی کہ وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے پپٹ کی طرح، اور آپ کو فحاشی جو ہے آپ کو مزین کر کے اٹریکشن آپ کو اس میں دکھا رہا ہے. تو اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کی جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تاکہ یاد رکھیں. اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا. ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پہ دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے تو کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا. اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طور پہ کہ اس عبادت کو خالص اللہ کے واسطے رکھو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اس طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. بعد لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعد پر گمراہی ثابت ہوگی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ ہیں. اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں آیت میں مراد زینت سے مراد لباس ہے. جیسے میں نے بتایا کہ مشرقین مکہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ لباس پہن کے اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنے، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، ایک اسراف اور دوسرا تکبر سے. اور بات سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی. اور جیسے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ کلو وشربو ولا تصرفو. آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس وقت اس طور پر اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گے اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی. ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان فرماتے ہیں. آپ فرما دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پہ ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں.
اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے جو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تمہیں میں سے ہوں اور جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پہ نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ فحش باتوں اور بہرحال بہت کلیئر چیزیں ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے، اور بات کہتے گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور اس کے اثرات دوسروں تک پہنچ جائیں۔ تو یہاں بہرحال بہت ظلم اور زیادتی کے معاملات یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ شیطان انسان کا اور انسان کا دشمن ہے۔ تو پہلے پیچھے ہم نے پڑھا کہ شیطان سامنے سے آئے گا، دنیا خوبصورت بنا کر دکھائے گا، وسوسے ڈالے گا، لاحول والا قوت آپ پڑھ لیں گے تو کہتے ہیں میں پیچھے سے آؤں گا، پھر لیفٹ سے آؤں گا، پھر رائٹ سے آؤں گا، نیکیوں کو ضائع کرتا رہوں گا۔ لیفٹ کا مراد ہے نیکیوں کو چھوٹا کر دوں گا۔ تو بہرحال شیطان جو ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں کفر میں انوالو کرتا ہے، کفر میں اور شرک میں انوالو کرتا ہے۔ اگر ہم شرک سے بچ جاتے ہیں تو ہمیں بدعت میں انوالو کر دیتا ہے، یعنی کہ دین میں اضافہ۔ اگر ہم بدعت سے بچ جاتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے کبیرہ گناہوں میں انوالو کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس کبیرہ گناہ سے بچ جاتے ہیں تو ہمیں صغیرہ گناہوں میں انوالو کر دیتا ہے، جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اور اگر ہم جب صغیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ کٹھے ہو جائیں تو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک جنگل میں آپ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کٹھی کریں تو آگ جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، تو اس طرح صغیرہ گناہ بھی مسلسل کرنا اس کو کبیرہ گناہ بھی بن جاتا ہے۔ پھر اگر ہم صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں مصروف کر دیتا ہے جو مباح ہیں، جن کا نہ فائدہ ہے اور جن کا فائدہ نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، جیسے کہ بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ کھانا، اور پھر آج کل جو سرفنگ، بہت ٹو مچ موبائل استعمال کرنا، تو شیطان ہمارا وقت ضائع کروا رہا ہے۔ پھر نمبر 6، آپ چلے مباح کاموں سے بچ جاتے ہیں تو شیطان کم اجر والے کام کرواتا ہے، وہاں سے آپ بچ جاتے ہیں تو جن انسانوں کو اس انسان کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس شیطان کے تمام ٹریپس سے بچائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو آواز آئی کہ کہیں جا رہے تھے تو ان کو آواز آئی کہ تمہیں نماز معاف ہے، جس پہ عبد القادر جیلانی صاحب نے کہا کہ سوچا کہ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، صلاۃ خوف بھی ہے، بستر پہ بھی ہے، بیمار پہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز تو کسی صورت پہ معاف نہیں ہے۔ تو پھر ایک آواز آئی کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو اس پہ بھی عبد القادر جیلانی صاحب نے فرمایا کہ بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی توفیق سے میں بچ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ہر طرح سے حملے کرتا ہے، ہر طرح سے، یعنی کہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کبھی نیکی کا تکبر دلاتا ہے، کبھی گناہوں کا شوق دلاتا ہے۔ آیت نمبر 36، جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں، ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سب سے غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کو، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی گنہگار ہیں لیکن تم سب کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اندر نہ چلا جائے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک تو ہوتے ہیں آپ کے یہاں پہ دو لفظ امت اور اخت لفظ آیا ہے کہ گمراہ کرنے والے لیڈر، اور پھر اخت ہوتا ہے گمراہ کرنے والے عوام۔
تو یہاں پہ ایک دوسرے کو جب ہم بلیم کریں گے نا تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ سب کے سب جہنم ہی میں داخل ہوں گے۔ اور اس سورہ احزاب میں آتا ہے ہمارے رب ہم تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو بڑی لعنت کرے، یعنی کہ اب ایک دوسرے کو تانے دیں گے، کوسنے دیں گے کہ تم سبھی اپنی جگہ بہت بڑے مجرم ہو، تم سبھی کو دگنے عذاب کا، تم سبھی دگنے عذاب کے مستحق ہو۔ اب یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو اس سے بعد نے امال، بعد نے اروا اور بعد نے دعا مراد لی ہے کہ ان کے عملوں، روحوں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی کہ امال اور دعا قبول نہیں ہوگی، روحیں زمین پہ واپس لوٹا دی جائیں گی۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن ہے، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور اونٹ کی مثال اس لیے بیان کی گئی کہ اونٹ عربوں میں بڑا پاپولر تھا اور جسمانی اعتبار سے بڑا جانور تھا، اور سوئی کا ناکا، اس کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ اتنا باریک اور تنگ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بہترین مثالیں دیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ اتنا امپاسبل کام ہے کہ نہ ان کے اعمال، نہ ان کی دعائیں، نہ ان کی روح، یعنی کہ وہ قبول ہی نہیں کیے جائیں گے۔ اور منکرین اور کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاری کے جنازے میں، کسی انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے، ابھی جنازے میں دیر تھی، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ خاموش بیٹھ گئے، آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس پر فرشتہ موت حضرت اسرائیل آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، رب کی خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کا تہانہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کا پانی نکل جاتا ہے، اور اس کی روح کو فرشتے موت اپنے ہاتھ میں لے کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں یہاں تک کہ ان کو فرشتوں کا گروہ ملتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ اس کا کوئی سا اس کا جو نام اور لقب جو دنیا میں اس کو دیا جاتا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازے کھلائے جاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور ایسے چلتے چلتے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندہ کے نام اعمال علی جین میں رکھ دو، علی جین، آسمانوں کے اوپر ایک جگہ جہاں نیک روحوں کا اعمال نامہ رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ روح پلٹ کر قبر میں آتی ہے، اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے منکر اور نکیر آ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے وہ بزرگ وہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی وقت آسمان سے ندا آتی ہے میرا بندہ سچا ہے، اور اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، اور اس دروازے اس کو جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی وقت اس کا نیک عمل اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کو کمپنی دینے کے لیے اس کے قبر کی تنہائی میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک بھی ایک خوبصورت شکل میں اس کو مانوس کرتا ہے، قبر کی تنہائی، گھبراہٹ اور خوف سے اس کو نجات دلاتا ہے، یعنی کہ آپ جب فوت ہو جاتے ہیں جو نیک انسان ہے اس کی روح لے جانے کا یہاں پہ سارا ایک منظر جو ہے امیجن کریں کہ اس طرح لے جایا جائے گا، تو آپ کا جو قبر کی تنہائی جس میں آپ دو کفن کے کپڑوں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نیک عمل اور آپ کا قرآن کو جو پڑھنا ہے وہ آپ کو وہاں پہ ساتھی دے گا، آپ کو کمپنی دے گا۔ اور اسی کے برعکس کافر اور جب منکر کا وقت آتا ہے تو پھر آسمان سے سیاہ رنگ کی صورت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور اس کے سامنے بدبودار قسم کا ٹاٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مرنے والے کا سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اور اس میں سے اس کو کھینچا جاتا ہے، یہ روح نکالی جاتی ہے،
اتنی سختی سے اس کا خون نکالی جاتی ہے. پھر اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. فرشتے سے بدبودار لپیٹ میں اس کو لے کر اوپر چلتے ہیں. راہ میں دوسرے فرشتے ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے، اور یہ اس حضرت کا برا سا نام لے کر ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں سو پکارا جاتا تھا. آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازہ کھولنے کو لیے کہتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسے کہ شاید میں کہ آسمان پہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اور حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام نام اعمال سجین میں رکھ دو، یعنی کہ زمین کی تہوں میں جہاں برے لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں وہاں سجین ایک جگہ ہے، وہاں پہ اس کا اعمال نامہ رکھا جاتا ہے. جہنم کا لباس اسے دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر تنگ کی جاتی ہے. بہرحال اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اللہ تعالی ہمارے لیے دروازے کھول دیجئے. اللہ تعالی جنت میں اللہ تعالی ہم سب اکٹھے اسی طرح اللہ کے ذکر کی محفل سجائیں. آیت نمبر 41. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچ ہونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. امیجن کریں، یعنی کہ اگر سخت گرمی ہو اور نیچے آپ کا بیڈ بھی گرم اور اوپر سے آپ لحاف لے رہے ہیں وہ بھی گرم، ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان والائے اور انہوں نے نیک کام کے لیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے. کینہ، غل، اللہ تعالیٰ اہل جنت پہ یہ انعام فرمائے گا، ان کے سینوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت کے جو جذبات ہوں گے وہ دور کر دے گا. ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں اہل جنت کے درمیان میں درجات اور منازل کا جو تفاوت ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پل پر روک لیا جائے گا. ان کے درمیان میں آپس کی جو زیادتی ہوں گی ایک دوسرے کا ان کا بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. تو سوچ لیں، آج ہی اپنے دل کو صاف کر لیں، کینے سے صاف کر لیں کہ جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پاس رائی برابر بھی کسی کا کینہ ہے. آج ہی لوگوں کو معاف کریں، لوگوں سے معافیاں مانگیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے. ان سے پکار کے کہا جائے کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمتوں کے بادل اللہ تعالیٰ انڈیل دے، ہم سب کے گھروں میں رحمت کر دے. آمین ثم آمین. اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، ہم میں سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقع کے مطابق پایا. سو تم میں سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقع کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان ظالموں پر. ایکچولی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئی تھیں انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جس پہ حضرت عمر نے کہا تھا آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. تو مقتول کافروں کا سننا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. آیت نمبر 45. جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں ان میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کی بھی منکر ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی اعراف کے اوپر. بہت سے آدمی یہاں پہ وہ جو سورہ اعراف ہے نا یہاں پہ وہ اعراف کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے. اہل جنت کو پکار کے کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے. جب دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوں اور ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ہو تو درمیان میں دیوار بنائی جاتی ہے اور اس دیوار کو یہاں پہ اعراف کہا گیا ہے.
اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوگا جو زمین سے بلند ہو۔ جنت اور دوزخ کے لیے یہی ایک اعراف ہے جہاں سے دونوں طرف دیکھا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے، ادھر دیکھو تو دوزخ ہے، آگے بڑھ جاؤ تو جنت ہے۔ سورہ حدید میں ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس میں ایک دروازہ ہے، اندر جاؤ تو رحمت، باہر رہو تو عذاب ہے۔ اور اگر عمیق نظر سے دیکھیں اور حقیقت شناس ہو تو زندگی کے ہر گوشے میں جنت اور دوزخ کی تقسیم پائیں گے۔ دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، ایک قدم پیچھے رہ گئے تو دوزخ میں جا پہنچے، ایک قدم کی تیزی کی یا کوتاہی کی تو جنت سے دوزخ میں یا دوزخ سے جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اعراف کا سبق ہے کہ کسی بھی نیک عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کر ڈالیں۔ نیک عمل جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو سکے۔ تو سورہ اعراف میں جو اعراف کہتے ہیں، اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں، اور یہ اف کی جمع یعنی کہ اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے اس لیے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں اونچے پہاڑوں، ٹیلوں پہ مشتمل ایک ایسی جگہ یا دیوار ہے جہاں سے دونوں طرف کا نظارہ دیکھا جائے گا۔ یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا، وہ وہاں جنت میں داخل ہونے والوں کو ایک طرف سے اور دوسری طرف دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں جگہ دے دے گا۔ اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جہاد کیا اور شہید ہوئے، ان کو جنت میں داخلہ ماں باپ کی نافرمانی سے روکا گیا، اور جہنم کے داخلے میں جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کس قدر ضروری ہے۔ اور اس صورت میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، اور ان کا سردار شیطان تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی، اور جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دی، اور امتحان کے بعد انسان اور اس کے کھلے دشمن شیطان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا۔ آیت نمبر 46۔ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک کارڈ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگوں کو ہر ایک ان کے قیافے سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت کو پکار کے کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارا کچھ کام نہ آیا۔ کہ یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تم پہ نہ کچھ خوف ہے نہ تم مغموم ہو گئے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تم نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اعراف والوں کا سچویشن بتائی گئی ہے کہ وہ ایک دیوار پہ ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں جنت کا نظارہ، ادھر سے دیکھ رہے ہیں جہنمیوں کی سزائیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو جہنمی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دیں تو ہمارے جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں ہم لوگ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندش کر دی، یعنی کہ اب جو ہے جب اعمال نامے بٹ گئے تو پھر بس دنیا مہلت کا ٹائم ہے، یہاں پہ تھا اللہ کو راضی کر لیتے۔ آیت نمبر 51۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لب لعب بنا رکھا، جن کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسے کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے، جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنی علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کی اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے، سو اب کیا کوئی سفارشی ہے وہ ہماری سفارش کر دے؟ کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کو جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یہ جو باتیں تراشتے ہیں سب گم ہو گئیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟
تجھے عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے؟ کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو دین کو لہو اور لعب یعنی کہ کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہے اضافہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے اور راہ راست پر رکھے۔ آیت نمبر 54، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اب یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، جسے یوم السبت کہا جاتا ہے کیونکہ سبت کے معنی کاٹنے کے ہیں، اور اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا تھا۔ پھر اس دن اب یا کہتے ہیں کہ یہ دن کہتے ہیں اب ولی عالم کے یہ جو دن تھے یہ 1000 سال کے برابر تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جیسے قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ بہرحال ہم نہیں جانتے کہ وہ دن جس کو کہتے ہیں نا وہ کتنا بڑا تھا، وہ کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ویسے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پہ چھپا دیتا ہے اور وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پہ کہ سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خالص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا چپ کے، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری، خفیہ طریقے سے دعا کرنا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی کہ آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے۔ اور دوسرا، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی کہ اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ تیسرا، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلانا، یعنی کہ اصلاح کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ اور نمبر 4، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، اور اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ آیت نمبر 56، اور دنیا میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی جائے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور امید رہتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ آیت نمبر 57، وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کر دیں گے تاکہ تم سمجھو۔ جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ اس آیت 57-58 میں دعوت حق کی مثال دی گئی ہے کہ جب بارش برسنے کو ہوتی ہے تو پہلے بارانی ہوائیں خوشخبری لاتی ہیں، پھر بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہدایت وحی اور اس کے انقلاب کا ہے کہ پہلی اس کی علامات نمودار ہوتی ہیں، پھر دعوت کی برکتوں سے مردہ دلوں میں زندگی کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ ایسی ہوائیں اگر چلنا شروع ہو جائیں تو بران رحمت کی برکتوں کے نزول کا انتظار کرو۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت صرف وہی روحیں شاداب ہو سکتی ہیں جن میں قبولیت دعوت قرآن کی استعداد ہو، اور جنہوں نے اس استعداد کو کھو دیا ان کے حصے میں نامرادی ہے اور ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے 5 حق نبھانے والا بنائے، آمین سم آمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کے بھیجا اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کا جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، چارہ اور گھاس خوب اگایا، ان کے بھرپور پیداواری دی، اور اس کے بعد حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری بھی کی۔ اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا،
بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں کچھ سمجھ حاصل کی، اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا، اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہم کون سی سرزمین ہے، ہمارے اوپر ہدایت کی کون سی بارش ہوئی، ہم نے کتنا جذب کیا، کتنا ابزارب کیا، اور کتنا اللہ کی اس برکت کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ آیت نمبر 59۔ اب یہاں سے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرنوں 10 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت نوح سے پہلے تمام لوگ اسلام پہ قائم تھے، اور کہتے ہیں کہ جو شرک کا آغاز ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا یوں تھا کہ ان کی قوم کے کچھ صالحین لوگ فوت ہو گئے، اور ان کے عقیدت مندوں نے ان پہ سجدہ گاہیں اور عبادت خانے تعمیر کر دیے۔ پھر کیا کیا، ان کی تصویریں بنا لیں، پھر تصویروں کے بعد جناب انہوں نے کچھ سکلپٹنگ یعنی کہ کچھ بت شد بنا لیے ان کی شکلوں کے، کہ بھئی جب ہم نیکی کو مجسمے کو دیکھیں گے تو ہم اس کو دیکھ کے یاد کر لیں گے۔ پھر قوم نوح کے صالحین ود، سوا، یا یعوق، یغوث اور نصر معبود بن گئے۔ تو ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر نبی بنا کے بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن سوائے تھوڑے لوگوں کے کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہ کیا۔ بالآخر اہل ایمان کے سوا سب غرق ہو گئے، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا کہ ان میں سے ایک آدمی نبی بن کر آیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اور ان کے خیال میں نبوت کے لیے انسان موزوں نہیں تھا۔ بہرحال پڑھتے ہیں آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم۔ اب دیکھیں جتنی بھی ہے نا ان کے ورڈنگز آپ غور کیجئے گا، ایک ہی ورڈنگز دے رہے ہیں، کہ جب لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کے ورڈنگز یہی ہیں، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری ہی جنس کا ہے؟ کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، اور ہم نے نوح کو اور ان کے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے سب بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو اپنے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ پھر دوسرا واقعہ آتا ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب یہ قوم عاد عاد اولا ہے جن کی رہائش یمن کے ریتلے پہاڑوں میں تھی، اور یہ اپنی قوت اور طاقت میں بے مثال تھی، اور انہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو انہی کے قوم کے ایک فرد تھے نبی بن کر آئے۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری جنس کا ہے؟ کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلایا، زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے؟ ان کو چھوڑ دیں، بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہماری طرف منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرایا ہے؟ ان کے معبود ہونے کے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان والے نہ تھے۔ کہتے ہیں جس طرح قریش نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، سورہ انفال میں آتا ہے اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج، یعنی کہ شرک کرتے ہوئے مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر۔
اور بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر ہود سے کہا اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہے کہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے وہ بھیج دے۔ حضرت ہود کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ قوم عاد ایک زبردست قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد تھی، جو جنوب احقاف یمن میں آباد تھی، اور سمود اسی کی ایک شاخ تھی۔ اور اس قوم کے بہت سے کتبے بھی ملے ہیں، اور اس کے 4 دیوتا تھے: بارش کا دیوتا، دشمن سے بچانے والا، رزق کا دیوتا اور صحت کا دیوتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو وہی بات ہے کہ ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی بلکہ الٹا کہا کہ جس عذاب کو تم ہمیں ڈراتے ہو تو وہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں کی اگر ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان کی لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو 7 راتیں 8 دن مسلسل جاری رہا، جسے ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی، اور یہ عادی جنہیں اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، ان کی لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑی نظر آ رہی تھیں۔ آیت نمبر 73۔ اب تیسرا واقعہ آتا ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا۔ سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا میں رہائش پذیر تھے۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کے مساکن اور ان کی وادیوں سے گزرے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقوں سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی کہ عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا گیا، اور یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کے دکھائیں جسے نکلتے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پہ اونٹنی ظاہر کر دی، اور اونٹنی کے بابت انہیں تاکید کی گئی اسے کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگھاڑ کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ بہرحال یہ واقعہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 73۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ یہ ان کی قوت اور ان کی مہارت اور ان کا فن کا اظہار ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے پوچھا کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا۔ اور وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لاتے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس کی اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے میری قوم میں نے تم کو تو اپنے پروردگار کا حکم بچایا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سخت چیخ کا ان کے اوپر عذاب آیا اور نیچے سے زلزلہ آیا تھا، اور ان دونوں عذابوں نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اگلا واقعہ آتا ہے چوتھا آیت نمبر 80 میں۔ حضرت لوط جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کے بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان میں تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی، یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن مجید نے اس جگہ موتفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے غالباً سب سے پہلے دعوت توحید کی جو جس طرح سب کچھ یہ انہوں نے ان لوگوں کو اللہ واحد کی طرف بلایا، اور ان کے اندر ایک بہت گندا کرائم تھا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرائم تھا، اور یہ اس زمانے میں یہ انوینٹرز ہیں ہومو سیکشوالٹی کے۔ آیت نمبر 80۔ ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا، یعنی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غلط کام نہیں ہوا تھا۔ یہ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔
انہی کے یہاں پہ ان کی جو بتایا جا رہا ہے کہ ہومو سیکشول تھے، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگی ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، سو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے۔ ہم نے ان ہم نے ان پر کئی طرح کا می برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان پر خاص طرح کا می، پتھروں کا می ہوا، اور سورہ ہود میں آتا ہے کہ ہم نے ان پر طے بہ پتھروں کی بارش فرمائی، اور کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی بستی کو الٹا کر نیچے سے اوپر کر دیا، اور کہتے ہیں یہ اوپر لے جا کے ان کو، پہلے تو ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، پھر ان کی بستی کو اوپر لے جا کے پھر پورا اوپر سے جس کو کہتے ہیں نا بگ ڈراپ، ان کو دوبارہ سے ایسے نیچے پھینکا، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں زمین میں دھنس گئیں، اور جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ سی۔ تو بہرحال ان کے اوپر تین سخت قسم کے عذاب ہوئے تھے کہ کرائم، یہ سن اتنا برا تھا، ہومو سیکشوالٹی کے، اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب کا یہ شکار ہوئے تھے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 85۔ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کی اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، تم سڑکوں پہ اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اللہ کی راہ سے روکو، اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ ایک ایسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کو۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دیکھ کر مجھے کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے، اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اللہ کا کرم ہے جی، 8واں ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔